सूरत मुनाफिकून। इस सूरत में मुनाफिकों के किरदार और इनकी बदबातनी को वाज़ह किया गया है और फरमाया, जब मुनाफिक आपके पास आते हैं तो कहते हैं हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। इसी से इसका नाम सूरतुल मुनाफिकून रखा गया। सूरत तगाबन। तगाबन का माना दूसरे का हिस्सा गबन कर लेना है। क़यामत के दिन मज़लूम मुसलमान ज़ालिमों का हिस्सा गबन कर लेंगे, जिस तरह दुनिया में उन्होंने इनका हिस्सा गबन किया था। इस सूरत में क़यामत के दूसरे नामों के साथ एक नाम यामुत तगाबुन का भी जिक्र किया गया है। इसी से इसका नाम सूरत तगाबुन मुकर्रर किया गया है। सूरत तलाक़। तलाक़ का लुग़वी माना है आज़ाद कर देना। इस सूरत में तलाक़ के अहकाम तफसील से बयान किए गए हैं, इसलिए इस सूरत का नाम सूरत तलाक़ रखा गया है। सूरत तहरीम। तहरीम के माना हराम कर देने के हैं। इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वाक़े की तरफ इशारा है जब आप सल्लल्लाहु ने अपनी बाज़ अज़वाज को खुश करने के लिए शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था, तो ये आयत नाजिल हुई, ए नबी, जिसे अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया है आप उसे हराम क्यों करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की खुशी चाहते हैं? और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। इसका दूसरा नाम सूरतुल मुहतरिमा है। सूरतुल मुल्क। इस सूरत की इब्तिदा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर से की गई है और इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि तमाम किस्म की हुकूमत और इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को हासिल हैं। इब्तिदाई लफ्ज़ को देखकर इसका नाम सूरह तबारक भी है। नीज़ इसको सूरतुल मानिआ, सूरतुल मुनाज़िआ, सूरतुल मुनजिआ भी कहते हैं। सूरतुल कलम। इस सूरत के इब्तिदाई अल्फाज नून वल क़लम वमा यस्तरून से इसका नाम अख़ज़ किया गया है और लफ्ज़ नून की वजह से इसका नाम सूरह नून भी है। सूरतुल हाक़ा। अल हाक़ा से मुराद वो चीज़ है जिसका वाक़ा होना बरहक है। मुराद इससे क़यामत है। इसमें क़यामत सुगरा व कुबरा दोनों का ज़िक्र है। कौम आद व समूद वगैरह पर क़यामत सुगरा बर्पा हुई और कुबरा का मरहला बाकी है, इसी वजह से इसका नाम सूरतुल हाक़ा रखा गया है। सूरतुल मआरिज। मआरिज मेराज की जमा है जिसका माना सीढ़ी है। इस जगह मुराद दर्जात की बुलंदी है। इब्तिदाई आयत में अल्लाह ताला ने अपने आप को ज़ुल मआरिज कहा है, यानी दर्जात और बुलंदियाँ इसी के लिए हैं। इसी से इसका नाम रखा गया है चूँकि इसकी इब्तिदा सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ से हुई है, इसलिए इसका नाम सूरह साइल भी है। सूरह नूह। इस सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी कौम को दावत तौहीद, कौम के उखड़पन और मुखालिफत और फ़रीक़िन का अंजाम बयान किया गया है, इसलिए इसका नाम सूरह नूह रखा गया है। सूरतुल जिन। इस सूरत के इब्तिदाई हिस्से में जिन्नों के एक ग्रोह का तज़किरा है जो आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुए और कुरान सुनकर ईमान ले आए, इसी से इसका नाम सूरतुल जिन रखा गया है। सूरतुल मुज़म्मिल। मुज़म्मिल का माना कपड़ा ओढ़ने वाला है। कुरैश ने दारुन नदवा में इकट्ठे होकर आपको ऐसे नाम से मौसूम करने का मशवरा किया कि जिससे लोग आपसे मुतनफ़िर हो जाए। आपको जब इस वाक़े की खबर हुई तो आपने कपड़ा ओढ़ लिया, तो इसी हालत में ये कहा गया, या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। इसी से इस सूरत का ये नाम रखा गया है। सूरतुल मुदस्सिर। मुदस्सिर का माना चादर ओढ़ने वाला है। गारी हिरा के वाक़ा के बाद कुछ अरसा वही का सिलसिला बंद रहा। एक दिन आप सल्लल्लाहु एक रास्ते पर चल रहे थे, ऊपर से निदा आई। आप सल्लल्लाहु ने नज़र उठाकर देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नज़र आए। आप सल्लल्लाहु इनको देखकर घबरा गए और घर आकर दस्तिरूनी दस्तिरूनी, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो कहा। तो इसी हालत में इस सूरत की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई, इसी से इसका नाम सूरतुल मुदस्सिर रखा गया है।
سورۃ القیامہ، اس صورت میں قیامت کا نقشہ بیان کیا گیا ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ دنیا کا نظام اسی طرح ہمیشہ جاری و ساری نہیں رہے گا، بلکہ ایک وقت آئے گا کہ اسرافیل کی پھونک سے تمام نظام درہم و برہم ہو جائے گا۔ اس سے اس صورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الدہر، اس صورت میں زمانے کی حقیقت واضح کی گئی ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ اس کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی بنا پر اس صورت کا نام سورۃ الدہر رکھا گیا ہے، اور لفظ حل اتی علی الانسان کی وجہ سے اسے سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں۔ سورۃ المرسلات، سورت کا نام والمرسلات عرفا سے ماخوذ ہے۔ مرسلات سے مراد تیز بھیجی ہوئی ہوائیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا عظیم نظام ہے، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کا نام سورۃ المرسلات رکھا گیا ہے۔ سورۃ النبأ، نبأ کا معنی خبر ہے۔ اس صورت میں النبأ العظیم یعنی قیامت کے متعلق مشرکین کے سوال کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی بنا پر اس کا نام سورۃ النبأ رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا عما یتساءلون سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ عما یتساءلون بھی ہے۔ سورۃ النازعات، اس سورت کی ابتدا والنازعات غرقا سے کی گئی ہے۔ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو انسان کی روح انتہائی سختی سے نکالتے ہیں، اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ عبس، سورت کی ابتدا عبس و تولی سے ہوئی ہے، اسی سے اس کا نام سورہ عبس ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئے جس وقت آپ کفار کی مجلس کو پند و نصیحت کر رہے تھے، تو نابینا صحابی کا آنا آپ نے ناپسند کیا، جس بنا پر یہ سورت نازل ہوئی۔ سورۃ التکویر، اس سورت کی ابتدا اذا الشمس کورت سے کی گئی ہے، جس کے معنی سورج کو لپیٹ لینے کے ہیں، اسی سے اس کا نام سورۃ التکویر رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے، اس کو سورۃ کورت بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الانفطار، سورت کی ابتدا اذا السماء انفطرت سے کی گئی ہے، جس کے معنی پھٹ جانے کے ہیں۔ مراد قیامت والے دن آسمان کا ریزہ ریزہ ہو کر پھٹ جانا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ الانفطار رکھا گیا ہے۔ سورۃ المطففین، مطففین سے مراد ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں۔ اس صورت میں ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ المطففین رکھا گیا ہے۔ سورۃ الانشقاق، اس سورت کی ابتدا اذا السماء انشقت سے کی گئی ہے، مراد قیامت کے دن آسمان کا پھٹ جانا ہے، اسی سے سورت کا نام سورۃ الانشقاق رکھا ہے۔ سورۃ البروج، سورت کی ابتدا والسماء ذات البروج سے کی گئی ہے۔ بروج برج کی جمع ہے، اس سے مراد برجوں والا آسمان ہے، اور اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ سورۃ الطارق، سورت کی ابتدا والسماء والطارق سے کی گئی ہے۔ طارق سے مراد رات کو آ کر دروازہ کھٹکھٹانے والا ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد رات کو ٹوٹنے والا ستارہ ہے، اور اسی سے اس کا نام سورۃ الطارق رکھا گیا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ، یہ نام سورت کی پہلی آیت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے ماخوذ ہے، اور اعلیٰ سے مراد سب سے بلند و برتر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورۃ الغاشیہ، اس سورت کی پہلی آیت هل اتاک حدیث الغاشیہ، اس سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ الغاشیہ سے مراد ڈھانپ لینے والی قیامت ہے۔ سورۃ الفجر، سورت کی ابتدا میں الفجر کا ذکر ہے، جس سے مراد پھوٹنے کا وقت ہے، اسی سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ سورۃ البلد، سورت کی پہلی آیت لا اقسم بہذا البلد سے نام رکھا گیا ہے، اور البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ سورۃ الشمس، سورت کی ابتدا والشمس وضحاہا سے ہوئی ہے۔ شمس یعنی سورج اپنی توانائی سے ابھرتا اور پھر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے، اور یہی انسان کی حالت ہے کہ پیدائش کے بعد جوانی کی طرف اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ ابتدائی لفظ ہی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔
سورۃ اللیل پہلی آیت واللیل اذا یغشا سے یہ نام اخذ کیا گیا ہے، جس میں لیل یعنی رات یا رات کی تخلیق میں غور و فکر کرنے پر قسم کھائی گئی ہے۔ سورۃ الضحیٰ پہلی آیت والضحیٰ سے نام رکھا گیا ہے۔ ضحیٰ سے چاشت کا وقت مراد ہے جب سورج چڑھ کر کافی اونچا ہو جاتا ہے۔ سورہ علم نشرح اللہ تعالیٰ نے سورہ کی پہلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے اسلام کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے، اسے سورۃ الانشراح بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ التین پہلی آیت والتین سے اس کا نام رکھا گیا ہے اور التین سے مراد انجیر ہے۔ سورۃ العلق اس سورت میں خلق الانسان من علق فرمایا گیا ہے۔ علق سے مراد خون کا جمع ہوا لوتھڑا ہے۔ اس صورت میں انسان کی تخلیق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس کو علق سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے وہ اپنی حقیقت کو فراموش نہ کرے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ القدر اس صورت میں ليلۃ القدر کی منزلت بیان کی گئی ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے اور اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ البینہ بینہ کا معنی واضح اور روشن دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اہل کتاب اور مشرکین اس انتظار میں تھے کہ ایک نبی روشن دلیل کی صورت میں ان کے پاس آنے والا ہے اور وہ اس پر ایمان لا کر مخالفین سے انتقام لیں گے، لیکن وہ نبی کے آنے کے باوجود باطل پر بدستور قائم رہے۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا گیا حتی تأتیہم البینہ، اسی سے اس کا نام سورۃ البینہ مقرر کیا گیا۔ اس کا نام ابتدائی لفظ سے سورہ لم یکن بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الزلزال زلزال سے مراد سخت جھٹکے دینا، زور سے ہلانا ہے۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن زمین انتہائی شدید زلزلوں کی وجہ سے اپنے اندر کی تمام اشیاء باہر نکال دے گی اور قیامت واقع ہو جائے گی، اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ العادیات سورت کی پہلی آیت والعادیات ضبحا سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ مراد اس سے مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو گرد و غبار اڑاتے ہوئے تیز رفتاری سے دشمنوں کی صفوں میں جا گھستے ہیں۔ سورۃ القاریہ القاریہ کا معنی کھٹکھٹانے والی ہے اور اس سے مراد قیامت ہے۔ اس صورت میں انتہائی اختصار کے ساتھ قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا گیا اور انوکھے انداز سے ابتدا کی گئی ہے۔ سورۃ التکاثر ابتدائی آیت الہاکم التکاثر سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تکاثر کا معنی ہے ایک دوسرے سے مال کی کثرت میں مقابلہ کرنا۔ اس صورت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ مال و دولت میں مقابلہ کرنے کی وجہ سے اپنا اصل مقصد حیات کس طرح فراموش کر دیتا ہے۔ سورۃ العصر عصر سے مراد وقت، عصر یا زمانہ ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہی قوم کامیاب ہوتی ہے جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، دوسروں کو حق کی وصیت کرے اور مصائب پر صبر کرے۔ ابتدائی لفظ ہی سے سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الہمزہ ہمزہ سے مراد دوسروں کی عزت کم کرنے کے لیے تہمت اور الزام لگانے والا ہے۔ اس میں غیبت کرنے اور تہمت لگانے والے کو وعید سنائی گئی ہے اور ابتدائی آیت ہی سے سورت کا نام ماخوذ ہے۔ سورۃ الفیل اس سورت میں اصحاب الفیل یمن کے عیسائی حکمران ابرہہ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جو لشکر جرار لے کر بیت اللہ کو گرانے کا ارادہ رکھتا تھا، تو اللہ نے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اس کو تباہ و برباد کیا اور اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا ہے۔ سورۃ قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق خاندان قریش سے تھا۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان قریش نے آپ کی مخالفت کی، تو اس صورت میں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے انعامات یاد کرائے گئے اور حق قبول کرنے کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ پہلی آیت ہی سے سورت کا نام اخذ کیا گیا ہے۔
سورۃ الماعون، ماعون سے مراد استعمال کی معمولی اشیاء ہے۔ اس صورت میں استعمال کی معمولی اشیاء کو رعایتاً نہ دینے پر مذمت کی گئی ہے، اور اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو معمولی اشیاء کی قربانی نہیں دے سکتا وہ بڑی چیزوں کی قربانی کیسے دے گا۔ اس صورت کا نام ارائیتا اور الدین بھی رکھا گیا ہے۔ سورۃ الکوثر، کوثر حوض کا نام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے ماننے والوں کو اپنے دست مبارک سے جام پلائیں گے، اسی سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ سورۃ الکافرون، کافرون نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ آپ ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ کیا کریں اور کچھ لو اور کچھ دو والا طریقہ اپنا لے، تو اس پر کفار کو واضح طور پر بتلایا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس کی ابتدائی آیت ہی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سورۃ النصر، اس صورت میں اذا جاء نصر اللہ والفتح فرما کر اللہ تعالیٰ نے نصرت و تائید اور اشاعت اسلام کی خبر دی ہے، اور اسی سے صورت کا نام سورۃ النصر مقرر کیا گیا ہے۔ سورۃ اللہب، اس صورت میں ابو لہب کی ہلاکت و تباہی کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ ابو لہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اس کے رخسار کا رنگ آگ کے شعلوں کی طرح تھا، جس وجہ سے اس کو ابو لہب کہا جاتا تھا، اس سے اس کا نام سورۃ اللہب رکھا گیا ہے۔ اس کی ابتدا تبت سے ہوئی ہے، اس لیے اس کا نام تبت اور مسد بھی ہے۔ سورۃ الاخلاص، اخلاص کے معنی صاف و شفاف اور بغیر آمیزش کے ہیں۔ اس صورت میں انتہائی اختصار اور صاف شفاف طریقے سے توحید واضح کی گئی ہے اور شرک کی بے کنی کی گئی ہے۔ اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ علامہ آلوسی نے اس کے 20 نام بیان کیے ہیں۔ سورۃ الفلق، سورت کی ابتدا قل اعوذ برب الفلق سے کی گئی ہے۔ فلق کا معنی صبح کا پھوٹنا ہے، اسی سے اس کا نام سورۃ الفلق رکھا گیا ہے۔ اس صورت میں بتلایا گیا ہے کہ اندھیروں کو پھاڑ کر صبح لانے والے رب کی پناہ طلب کرو ہر اس شر سے جو انسان کو ظلمت کے اندھیروں کی طرف لے جائے، اس کو سورۃ المعوذہ بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الناس، پہلی آیت قل اعوذ برب الناس سے اس کا نام اخذ کیا گیا ہے۔ اس صورت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ لوگوں کے رب کی پناہ طلب کرو دلوں میں برے خیالات ڈالنے والے کے شر سے۔ اس صورت کو بھی سورۃ المعوذہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید کی صورتیں، آیات، کلمات اور حروف۔ سوال: قرآن مجید کی صورتوں، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد مع اختلاف لکھیں۔ جواب: راجہ قول کے مطابق قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں۔ آیات کی تعداد، قرآن کریم کی آیات کی تعداد کے بارے میں درج ذیل اقوال ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک کل آیات 6666 6666 ہیں۔ بعض کے نزدیک 6616 6616 آیات ہے۔ بعض کے نزدیک 6216 6216 آیات ہیں۔ بعض کے نزدیک 6237 6237 آیات ہیں۔ کلمات کی تعداد، قرآن پاک کے کلمات کی تعداد کے بارے میں درج ذیل مشہور اقوال ہیں۔ 70933 77933، 70437 77437، 70277 77277۔ حروف کی تعداد، اس میں مشہور قول دو ہیں: 3,23,671
3,23,760۔ سوال، سورتوں کی ترتیب اور اقسام کے بارے میں نوٹ لکھیں۔ جواب، سورتوں کی ترتیب قرآن مجید کی آیات کی ترتیب اور سورتوں کی ترتیب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ مفسرین اور علماء کا اس بات پر تو اتفاق ہے کہ آیات کی ترتیب توقیفی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی اطلاع کے مطابق ہر سورت کے اندر آیات کو مرتب کیا، اور کئی ایک احادیث سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے۔ البتہ سورتوں کی ترتیب کے بارے میں اختلاف ہے کہ موجودہ مصحف کی ترتیب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تھی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اپنے اجتہاد سے ایسا کیا ہے۔ سورتوں کی اقسام۔ قرآن پاک کی سورتوں کی مختلف اقسام بنائی گئی ہیں، مثلاً پوائنٹ فرسٹ، تواسیم، وہ صورتیں جو توسین یا توسین میم سے شروع ہوتی ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، حوامیم، وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، مسبحات، وہ صورتیں جو سبح یا یسبح سے شروع ہوتی ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، العتاق الاول، یہ 5 صورتیں ہیں: بنی اسرائیل، الکہف، مریم، طٰہٰ، الانبیاء۔ قرآن مجید کی صورتوں کو ایک اور انداز سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، السبع الطوال، سورہ فاتحہ کے بعد والی 7 لمبی صورتوں کو سبع الطوال کہتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، المئین، وہ صورتیں جن کی آیات 100 یا اس سے زیادہ ہوں۔ سبع الطوال کے علاوہ ان کو المئین کہتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، المثانی، وہ صورتیں جن کی آیات 100 سے کم ہو، ان کو مثانی کہتے ہیں۔ مثانی کا معنی ہے بار بار دہرائی جانے والی۔ یہ طوال اور مئین کی نسبت زیادہ دہرائی جاتی ہیں، یا ان میں احکام و قصص کو تکرار سے بیان کیا گیا ہے، اس لیے ان کو مثانی کہتے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، المفصل، سورہ قاف یا سورۃ الحجرات سے سورۃ الناس تک کا حصہ مفصل کہلاتا ہے۔ اس کی مندرجہ ذیل 3 اقسام ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، طوال المفصل، سورۃ الحجرات یا سورہ قاف سے سورۃ البروج تک۔ پوائنٹ سیکنڈ، اوساط المفصل، سورۃ البروج سے سورۃ البینہ تک۔ پوائنٹ تھرڈ، قصار المفصل، سورۃ البینہ سے سورۃ الناس تک۔ سوال، قرآن مجید کی صورتوں، آیات، کلمات اور حروف کے اعتبار سے قرآن کا نصف کہاں ہوتا ہے؟ جواب، پوائنٹ فرسٹ، صورتوں کی گنتی کے اعتبار سے سورۃ الحدید پر پہلا نصف ختم ہوتا ہے اور سورۃ المجادلہ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، آیت کے اعتبار سے سورۃ الشعراء کی آیت 45 فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تک نصف اول ہوتا ہے، اور فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین آیت 46 سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، کلمات کے اعتبار سے سورۃ الحج کی آیت نمبر 20 کے کلمہ والجلود پر نصف اول ختم ہوتا ہے، اور آیت نمبر 21 کے کلمہ وَلَهُم مَّقَامِعُ سے دوسرا نصف شروع ہوتا ہے۔ حروف کے اعتبار سے نصف کے بارے میں 2 قول ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 19 کے لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 74 کے لفظ نُقْرًا کا کاف پر نصف اول مکمل ہوتا ہے۔